कोरोना वायरस ने दुनिया की बेसबाती को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित कर दिया है। इंसानियत जो बहुत तेज़ी से अल्लाह से दूर भाग रही थी, उसको अल्लाह के पास लाकर खड़ा कर दिया है। जो हमने कुरान मजीद में पढ़ा था, सुना था तारीख़ में कि अल्लाह ताला ने अबाबील के मुंह में एक कंकड़ डाला तो अबरे का लश्कर ख़त्म हो गया। तो उस ज़माने में क्योंकि हाथी बहुत बड़ा होता था, इसलिए अबाबील का कंकड़ भेजा। इस ज़माने में इंसानियत अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगी थी। अल्लाह ताला ने कहा चलो अब बैक्टीरिया भी नहीं भेजता, वायरस भेज देता हूँ। इस वायरस का साइज देखें, माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, लेकिन इस वायरस का असर देखें कि इंसानियत जो किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रही थी, ये नफ्स जो किसी तरह से राम नहीं हो रहा था, ये दुनिया जो मटीरियल चीज़ों के पीछे ऐसी भागी हुई थी कि समझ नहीं आता था। लोग मोबाइल छोड़ नहीं सकते थे, लोग इंटरनेट छोड़ नहीं सकते थे। उसका रेट बताओ, इसका रेट बताओ, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। आज इटली पूरा बंद हुआ है। ईरान में बहुत से शहरों में क्वारंटाइन उन्होंने लगाई हुई है। अभी अमेरिका में जब पहुंचेगा तो क्या होगा। अब क्या किसी इंसान ने इसको बढ़ाया आगे या कुदरत से हुआ, मैं इस पे अभी नहीं जाता, छोड़ दें इस बात, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये तो फर्क पड़ता है कि आज हम बैठे सबको देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें सलामती अता की हुई है। ये मौका है कि अल्लाह ताला से कहें कि ए जब्बार, ए कहर, तेरी ताकत को भी हम देखते हैं और ये भी देखते हैं कि तू चीजों को कैसे हमारे हक में बेहतर कर देता है। हर इस तरह के मसले में फातबिरू या उलिल अलबाब, अक्ल वालों अक्ल से काम लो। ये तुम्हारे लिए इबरत क्या है? मौला फरमाते इबरत यानी पुल, एक हालत से दूसरी हालत। वो लोग फंस गए, हम फंसे नहीं है अभी तक, तो जरूरी है फंसे तब समझे। आज समझ ले। एक बहुत अच्छा किसी ने लिखा हुआ भेजा था कि जनाब लोगों के भाग दौड़ के जो मसाइल थे वो सब खत्म हो गए। यानी एक साहब मुझे कहता है कि मसलन साल में 365 दिन है तो तकरीबन 250 या 260 दिन मेरा सफर होता है। वो कहते हैं मौलाना घर पे बैठे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, नहजुल बलागा भी पढ़ रहे हैं, सहीफ़े कामिला भी पढ़ रहे हैं। अच्छा कर रहे हो, गलत तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा उस वक्त भी कंट्रोल करके ये करते तो अच्छा लगता ना। तो ये हमारे लिए इबरत है। स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश कर रही हैं, ऑयल के प्राइसेस कहाँ से कहाँ चले गए, मार्केट्स जो हैं अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार है। हम न किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, हम न किसी पे टोन करते हैं, हम न किसी के बारे में कोई बुरा ख्याल रखते हैं, हम अपने बारे में सोचें। अलैकुम अनफुसकुम, तुम कहाँ खड़े हो। उसको डूबा हुआ देखकर, उसको परेशानी में देखकर खुश मत होना। सिर्फ ये सोचो कि तुम भी तो एक दिन कब्र के नीचे जाने वाले हो, तुम्हारा क्या होना है। इसलिए मैं रिपीटेड कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से अब तजुर्बा हो गया। अब जब इंसानियत यहाँ से बाहर निकलेगी तो आया समझेगी या नहीं समझेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अहले बैत के चाहने वालों के बारे में मुझे मालूम है कि वो ज़रूर सोचेंगे कि थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करें। शादी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, शादी की रसूमात है तो दे खर्च कर, पैसा है, हलाल हराम पता ही नहीं है। और मेरे मौला क्या फरमाते हैं, ए इंसान वफी हलाल ही हिसाबुन वफी हराम ही इकाबुन। ये हलाल है तो हिसाब है, अगर हराम है तो इकाब है, लेकिन परवाह ही नहीं। मैं मोमिनों की मिसाल दे सकता हूँ कि जिनकी शादियां हमने देखी, हम यानी शर्मिंदा हो गए कि हम गए क्यों इस शादी में। वो मिक्स गैदरिंग वाली बात से हटके बात कर रहा हूँ, इस वक्त इकोनॉमिकल बात कर रहा हूँ। पता चल रहा है एक शादी का फंक्शन 20 लाख 25 लाख 30 लाख, एक शादी का जोड़ा 5 लाख 7 लाख, कहाँ जा रहे हो। और जब ये बताया जाता है कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने शादी का जोड़ा सदका दे दिया,
تو بڑی واہ واہ ہوتی، واہ 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 واہ. او بھائی تمہارے اپنے وقت میں جب آیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ جوڑا ایک ہی بار پہنا جانا ہے. کیوں اسراف کرتے ہو اپنی زندگی میں؟ دعوتیں، گاڑیاں، اخراجات. آج یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ، جیسے میرے مولا فرماتا ہے نا، انسان ایک وقت آئے گا جب تو لیٹا ہوا ہوگا، اپنے مال سے کہے گا مدد کر، مال کہے گا تیری مدد نہیں کر سکتا. اپنے بچوں سے کہے گا میری مدد کر، انسان بچہ کہے گا بابا ہم کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ماسک لگا کے دور کھڑا ہوگا کہ اب بابا کے پاس جا سکیں گے تو ہمیں بھی کورونا لگ جائے گا. عبرت کا مقام. صرف اعمال کی طرف دیکھے گا انسان، کہے گا کاش میں تیرا خیال رکھ لیتا اور کاش اچھے عمل کر لیتا. عزیزوں، اچھا عمل کرنا کوئی بہت محنت کا کام نہیں ہے، تکلیف کا کام نہیں ہے. اچھے عمل میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بھی اچھا عمل ہے، اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا بھی. ماہ رمضان ہے، روزے رکھیں. عبرت، میرا کل زور اس بات کا، عبرت حاصل کریں. آج اربوں پتی لوگ کورونا وائرس کی مشکلات سے ڈر رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے صحت مند ہیں، شکر ادا کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں. تو یہ اسٹاک مارکیٹوں کا گرنا، بھئی کسی کے جیب سے تو پیسے گئے نا، کسی کے یہاں تو تباہی آئی ہے. اور ملک کا ایک عجیب حال ہے، ملک کا ایک عجیب عالم ہے. میں اس بات کو واضح کر لوں کہ اس کورونا وائرس کی وجہ سے انڈیا میں ہونے والے مظالم بند نہیں ہوئے ہیں. 2 ملک ہیں جو ابھی تک کورونا وائرس میں بالکل نیچے نمبر پر ہے، 0 پہ نہیں ہے لیکن نیچے نمبر پہ ہے. ایک انڈیا، ایک اسرائیل. چیک کیجئے گا، میں آپ کو اسٹیٹسٹکس دیتا ہوں پروف کے ساتھ. انڈیا میں کل پہلا، جو میرے اطلاع میں ہے، پہلا انسان جو کورونا وائرس سے مرا، کہ جہاں پر لوگ اتنا نزدیک رہتے ہیں وہاں پر اب جا کے کیسے اتنا لیٹ. اور اسرائیل کیسے بچا ہوا، کچھ سوچنا تو پڑے گا. بہرحال اس کو بعد میں دیکھتے رہیں گے. میری ریکویسٹ یہ، اس بات کی طرف توجہ کریں کہ اگر پاکستان میں کورونا وائرس پر کوئی انسٹرکشنز دیتے ہیں اس کو فالو کرنا واجب ہے. ایک دفعہ بحث ہو گئی ہماری کچھ نوجوانوں سے کہ ملک کے قانون کو فالو نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا حتیٰ سگنل توڑنا تو شرعاً حرام ہے. مولانا بس آپ تو ہر چیز شرعاً حرام کر دیتے ہیں. میں نے کہا چلو ایسا کرتے ہیں، ہماری بات نہیں پسند نا. آیت اللہ سیستانی کچھ زمانے میں ان کی تقریر کرتے تھے، وہ صاحب ان کو لکھ دیتے. انہوں نے جواب دیا جو بھی عوام کے فلاحی کاموں سے متعلق چیزیں ہیں ان میں ٹیکس کی چوری یا اس کے خلاف جانا حرام ہے. اب ہمارے مفاد کے خلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ کنڈا لگانا حرام ہے. کیسے کنڈے کے لگا کے آپ مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ شریعت چیک کر بھئی، ہماری بات آپ کو نہیں پسند آتی نا، آپ چیک کر لیجیے. اسی طرح سے کورونا وائرس پر اگر باقاعدہ حکومت انسٹرکشنز دیتی ہے اس کو فالو کریں. کیوں؟ اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے، دوسروں کا بھی فائدہ ہے. یہ جو جذباتی پن میں کہ نہیں جناب کچھ نہیں ہوتا، اگر کچھ نہیں ہوتا تو کم از کم ایران اور عراق میں اتنے لوگ، اتنے مسائل والے لوگ پریشانی میں مبتلا ہوئے کہ نہیں ہوئے. تو امتحان تو پھر آتا ہے تو سب کا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگوں کو. امتحان جب آتا ہے جو گناہ گار ہیں اگر وہ صبر کریں تو ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جنہوں نے گناہ نہیں کیا ہوا ہے تو ان کو اجر ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرتا ہے. لیکن یہ کہہ کے کہ جناب نہیں کورونا وائرس سے کچھ نہیں ہوتا، احتیاط نہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں ہاتھ دو، ہم ہاتھ نہیں دھوئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں یہ کام مت کرو، ہم یہ کریں گے. نہیں، یہ جذباتی پن دین میں. اسلام دین عقل ہے، اسلام دین فہم ہے. قانون کی آپ کہیں جناب کمشنر کی بات کو ہم اپنے پر واجب کر لیں، کمشنر ہو، ہیلتھ ایڈوائزر ہو، منسٹر ہو، میں نہیں جانتا. اگر پاکستان میں کورونا وائرس سے بچنے کے لیے تدبیریں کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے ان کاموں کو کریں، آپ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. میں اس سے آگے بات بتا دوں، اگر آپ نے کوتاہی کی، پچھلے جمعے کہا تھا، ایک صاحب کو برا لگ گیا، میں پھر کہوں گا برا لگنے کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی کسی کو برا لگے تو میں چپ ہو جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ چھوڑ دیں، آپ، میں اپنی بات کرتا ہوں، چھوڑیں. مثلا ابھی میں پنجاب گیا، لوگوں سے میں نے ہاتھ ملایا، پھر میں کراچی آیا، لوگوں سے ملا، مثلا جہاں بھی جاتا ہوں، مجلس ہے، اس دن اسٹیل ٹاؤن میں پروگرام تھا، لوگوں نے ہاتھ ملایا. اب اگر میں کیریئر بن گیا ہوں خدا نہ خواستہ
تو مجھ پہ واجب ہوتا ہے میں ہر ایک سے اپنے آپ کو روک کے رکھوں. یہ نہیں کہ مثلا خدا نخواستہ اپنے آپ کو تکبر کی نشانی دے رہا ہوں کہ مولانا نے ہاتھ میں لانا چھوڑ دیا. او بھائی میں ذمہ دار ہوں کہ میں آپ تک نہ پہنچا ہوں. تو اسی طرح سے آپ بھی ذمہ دار ہیں کہ اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہو رہی ہے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ دوسروں کو دیکھیں ایک سے شروع ہوا دوسرے کو لگا, دوسرے کو کچھ نہیں ہوا تیسرے کو لگا, اس کو کچھ نہیں ہوا چوتھا, جہاں جا کے لگا. اور جس میں راستے میں کوتاہی کی ہے وہ جواب دہ ہے. میں نہیں کہتا گناہ گار ہے لیکن وہ جواب دہ ہے. اس لیے ہمارا دین احتیاط کا دین ہے, ہمارا دین عقل کا دین ہے, اور معصومین علیہ السلام نے بھی ہمیں راستے بتائے ہیں کہ آپ احتیاط سے کام لیں, آپ اپنے آپ کو سنبھال کے رہیں اور قواعد و ضوابط کی پوری پابندی کریں. بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے علاقے کے ڈاکٹر سے مربوط رہیں اس زمانے میں, کیونکہ عام طور پر ڈاکٹرز وہی جو آپ کے علاقے کے ہوتے ہیں وہ آپ کو بہتر گائیڈ کر دیں گے. بخار آ گیا, کھانسی آ گئی, کچھ ہو گیا, اور اگر آپ محسوس کرتے ہو کہ ایسا کچھ ہوا ہے تو ثواب آپ کو مل جائے گا. آپ جماعت نماز چھوڑ دیں, کوئی مشکل نہیں ہے. کیوں؟ اسی کہ اگر آپ سے کسی کو منتقل ہو رہا ہے تو معاشرے کو ہم نہیں کہہ رہے جماعت نماز بند کریں, لیکن کسی مثلا اگر مجھے محسوس ہونے لگے کہ نہیں میری مشکل ہے, میں اپنے آپ کو سنبھال کے لا سکا تو ٹھیک ہے, نہیں لا سکا تو مجھے نماز جمعہ ضد نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں پڑھاؤں گا تو میں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے ایک کی وجہ سے اگر 25-30 لوگ ہاتھ میں لاتے ہیں, گلے ملتے ہیں, اگر کسی کو منتقل ہو گیا تو میں قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہوں. اس لیے کوشش کیجئے. تیسری بات اور آخری بات پھر سے میں عرض کروں گا کہ ماہ رجب, شعبان اور رمضان میں اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے جتنا. اس لیے کہ مسلسل لوگ مالی مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں, اور جو آئندہ دن آنے والے ہیں انشاءاللہ ہمیں کسی کو بھی کرونا وائرس نہیں ہوگا. درود پڑھ دیں محمد والے محمد. لیکن فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں, اقتصاد پہ اثر آنا شروع ہو گیا ہے, لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے ہیں. میں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوں جہاں سے سب چیزیں نظر آ رہی ہیں, چاہے اسٹیٹ بینک کا فورم ہو چاہے دوسرے فورم ہو. اس لیے نمبر 1 جہاں آپ اپنی احتیاط کریں گے وہاں پر اب سے آپ اپنے مالی وسائل کو منیمم لیول پہ لے جائیے. اگر دن میں 2 ڈشیں پکتی تھی گھر میں 1 ڈش پکائیں. احتیاط. کیوں؟ اس لیے کہ آگے چل کے اللہ نہ کرے پیسے کے مسائل ہوئے, دوسرے ہوئے, تو بجائے اس کے ہم کسی سے مانگیں ابھی سے اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ کے پاس اللہ نے پیسہ دیا ہے اس دفعہ اللہ کے نام پہ سب کھول دیجئے. ایک بار اللہ کا نام لیجئے اور سب کھول دیجئے. جہاں جہاں ضرورت مند ہیں ان کو آپ پہنچانا شروع کر دیجئے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ساتھ وہ اچھا عمل انجام دے گا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا اللہ کا رابطہ کتنا خوبصورت ہے, اور جتنا رابطہ خوبصورت ہوگا اتنا سکون بڑھتا جائے گا. اور جس کو پتا ہو کہ سوئٹزرلینڈ میں میرا بنگلہ بنا ہوا ہے, میرا اپارٹمنٹ ہے, میری گاڑی ہے, میرا بزنس ہے, تو میں خود بخود سوئٹزرلینڈ جانے کی تمنا کروں گا. اور اگر مجھے پتا ہو کہ لندن پہنچتے ہی مجھے ایئرپورٹ پہ پکڑ لیں گے تو میں کبھی لندن نہیں جاؤں گا. اس لیے آخرت کو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں سدھار لو, آخرت کو سدھار لو, اور اسی دنیا میں آخرت کی تیاری کا امکان ہے.